अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब रीडर्स ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। नावल रीड करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नावल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। रमज़ इश्क नावल बहुत ही खूबसूरत नावल। स्टार्ट करते हैं इसको, नेक्स्ट पार्ट इसका रीड करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको नावल पसंद आएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मुझे देखते ये हसीन चेहरा मुरझा क्यों जाता है। मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये तुम्हारी आंखों में तो बहुत जचते हैं मगर ये बहकर अपनी वक़्त खो देते हैं। और हमने इसकी आंखों के गोशवारों पर उभरती हुई नमी को अपनी उंगली से चटा। हूर अरहम के बरहना चटानी सीने का हिस्सा बनी नम आंखें लिए अरहम की आंखों में देखते अपनी नजरें झुका गई। अंगूठे का जख्म कैसा है, ड्रेसिंग की थी? अरहम ने इसकी ठोड़ी को नरमी से छूते इसके चेहरा ऊपर उठाया। कान सी आंखों में नमी से काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। इसके नरमी से पूछने पर हूर की आंखों में फिर से शबनम ऑन ठहरी। जी की थी, हूर ने कप कपाते लबों से कहा। वो हूर का पूरा वजूद अपने सीने पर मुंतकिल कर चुका था। हूर के बदन पर लर्जा तारी हुआ। दर्द तो नहीं है? अरहम ने इसके बालों में नरमी से अपनी उंगलियां फंसा इसके कानों की लू को अपने दांतों से काटा। नहीं, हूर ने आंखें मीचते हुए अपनी सिसकी रोकी। इसकी नरमी सख्ती में बदलते शिद्दत इख्तियार करने में पल नहीं लगाती थी। वो इसकी शिद्दतें अभी नहीं भूली थी। इसके बदन पर इसकी बेरहमी की सब हुई शिद्दतों के निशान इसे भूलने कहाँ देते थे। वो इसके नाजुक वजूद को खुद में सख्ती से भींचे हुए इसकी नाजुक सी नाजगी महसूस कर रहा था। हूर इसकी सख्त हसार में बुरी तरह कपकपा रही थी। अरहम ने इसका कपकपाना महसूस करके इसके बालों में अपनी गिरफ्त जमा इसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। इतना डरती क्यों हो? कुछ नया तो नहीं करता तुम्हारे साथ, अपना हक लेता हूँ। अरहम का सवाल हूर की आंखों में नमी भरा इसका जवाब दे चुका था। क्या करूँ मेरी जान, तुम नाजुक शहरी जान कहाँ इस पहाड़ के शिकंजे में फंस गई। जानता हूँ मुझे बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए आसान नहीं। मुझे बर्दाश्त करना तो गुल के लिए मुश्किल हो जाता था। हत्ता कि इसकी कुर्बत में मेरी शिद्दतों में सिर्फ प्यार होता था। गुल इसे अपना हक काफ़ी नरमी से लेता था। मगर तुम पर लटाई गई मेरी शिद्दतों में नरमी इसलिए नहीं होती क्योंकि तुम ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में घुस कर मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर ले गई। तुम्हारे लिए मेरी शिद्दतों में गुस्सा होता है, इसलिए मेरी नरमी सख्ती में बदल जाती है। दूसरा, तुम्हारा बेपनाह खूबसूरती, तुम्हारी ये क़यामत खेज़ बदन है जो मुझे मेरे हवास में रहने नहीं देता, मुझे जनूनी कर देता है। अरहम की आंखें सुर्ख और लहजा काफ़ी भारी था। अरहम की सुर्ख आंखें देखकर हूर अपनी सांसें रोक गई, जिसे महसूस करते अरहम इसे अपने बाहों में लिए रुख पलट गया। इसके लबों पर नरमी से काबिज होते इसने अपनी सांसें इनहेल की। हूर की सांसों में रवानगी महसूस करते इसकी नरम सख्ती में बदली थी। वो इसकी सांसों पर बुरी तरह काबिज हुआ। हूर की मध्यम होती सांसें बखूबी महसूस कर सकता था मगर अरहम ने इसे छुआ नहीं था। हूर की बेजान हालत महसूस करते वो इसकी सांसें उंडेल गया। इसके लबों से खून की बूंद वो अपने लबों से चुनते इसकी आंखों से बहते आंसुओं को एक नज़र देखा। हूर गहरे सांस भरते अरहम को देख रही थी और फिर से इसकी सांसों पर काबिज हुआ। वो बेरहम बिना किसी इसकी सांसें छीनना, कभी अपनी ही सांसें इसमें उंडेलते इसकी सांसों के साथ बुरी तरह खिलवाड़ कर रहा था। इसकी बेबाक हाथ अब इसके अगले बटनों पर थे, जिसे महसूस करते हूर की सांसें फिर से अटकी। अरहम का दहकता लम्स इसकी गर्दन को दागदार करने लगा। हूर की आंखों से बहते आंसू वो नज़रअंदाज करते अपने लब इसकी धड़कनों के मुकाम पर रख गया। हूर ने तड़पते हुए अरहम को रोका। हूर की मज़ाहमत पर इसका लम्स शिद्दत इख्तियार कर गया। अपने ऊपर कंबल लेते इसकी कलाइयों को सख्ती से झकड़े हूर में पूरी तरह समाये वो अपने बदन का हिस्सा बना गया। हूर ने अपनी आंखें सख्ती से बंद करते खुद को इस सितमगर के हवाले किया जो अपनी शिद्दतें हर जगह बेरहमी से बिखेरते अपना हक बेरहमी से ले रहा था। अरहम ब्लैक शलवार कमीज़, ब्लैक मर्दाना शॉल कंधों पर डाले ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो एक नज़र कंबल में दुबके वजूद पर डाली जिसकी सिसकियाँ अभी तक इसे सुनाई दे रही थी। अरहम ने गुस्से से हूर को वजूद के कंबल उतार कर साइड पर फेंका। हूर अपनी हालत देखते सुरख पड़ते कंबल को जल्दी से पकड़ते खुद पर अच्छी तरह लपेटे बेड क्राउन के साथ जा लगी। अब वो नजरें झुकाए सितमगर के अगले हुक्म की मुंतजिर थी जो अपना मतलब पूरा करने के बाद इससे खून ख्वार आंखों से घूर रहा था। सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने तुम्हें बोला था सुबह 7 बजे तुम किचन में हो। शोहर के हकूक तो पूरे तुम करते तुम्हारी जान जाती है, बहू के फ़राइज़ तो पूरे कर लो। हूर ने नम आंखों से सितमगर को देखा जिसने अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी पनाहों से आज़ादी दी थी। अपने हकूक वो बेदर्दी से ले चुका था। हूर की आंखों में शिकवे देखते ही वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा।
حور کی آنکھوں میں ٹھہرا درد شکوے اسے عجیب سی جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتے تھے۔ حور اس کی خود کی طرف بڑھنے پر آنکھیں میچ گئی۔ آنکھیں کھولو، اور ہم اس کا جبڑا بھینچے کر آیا۔ حور نے اس کی گڑاہٹ جٹ سے آنکھیں کھولی۔ مجھے شکوہ گناہ آنکھوں سے دیکھنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، نہ ہی تمہیں کبھی اتنا حق دوں گا۔ تم مجھ سے کوئی شکوہ کرو، آئندہ مجھے ان آنکھوں سے ایسے مت دیکھنا۔ اور ہم نے اسے بہت سخت لہجے میں تنبیہ کی، نہیں کروں گی کبھی کوئی شکوہ۔ آپ جیسے ظالم بے حس انسان سے میں زندگی بھر شکوہ نہیں کروں گی۔ حور اپنا جبڑا چھڑواتے گھٹی گھٹی بھیکی آواز میں بولی۔ وہ ایسے ظالم بے حس کہہ کر اس ظالم اور بے حسی کا پھر سے شکوہ کر گئی۔ اب آنکھوں میں شکوہ نہیں تھا، وہ معصومیت سے لبوں پر شکوہ کر گئی۔ اس کی معصومیت بڑے شکوہ کن انداز پر ارحم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اپنی شال اپنے کندھوں سے اتار کر دور اچھالتے حور کے وجود سے کمبل اتارتے ہوئے اس کا وجود کا حصہ بنے اس پر قابض ہوا۔ حور نے سہمتے ہوئے ارحم کو دیکھا، پھر سے اس پر قابض تھا۔ تمہاری زبان اس لیے چل رہی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میری ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب تمہیں میری قربت نہیں سہنی پڑے گی۔ تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے میری جان، تم پر ترس آ جاتا ہے ورنہ رات دن تمہیں اپنے وجود کا حصہ بنائے رکھوں، لیکن کوئی بات نہیں، تم ایسے زبان چلاتی رہو گی تو ایسی سزائیں ملتی رہیں گی۔ اور ہم اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں پر قابض ہوا تو حور خوف سے لرز اٹھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مزید اسے برداشت کرتی۔ حور کی سانسیں اکھیڑتے سے آزادی بخشی تو وہ گہرے سانس لیتے ارحم کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتے دیکھ کر حور کی جان لبوں پر آئی۔ پلیز مجھے درد ہو رہا ہے، حور نے کانپتے لہجے میں رحم کی درخواست کی۔ ارحم اس خوف سے زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر اس سے الگ ہوا۔ اب یہ درد کا بہانہ بند کرو، اٹھو، شاور لو، کچن میں چل کر درخشاں کے ساتھ کھانا بنانا سیکھو۔ ارحم اس سے الگ ہوتے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا گیا، سگریٹ سلگا کر لبوں پر لگائے، حور کے وجود پر گہری نظر ڈالی۔ حور ارحم کی نظروں سے سرخ پڑتے نظریں جھکائے کمبل خود پر لپیٹ گئی۔ اب تمہیں ہی یہ کچن سنبھالنا، اس حویلی کی بڑی بہو ہو، میں تمہاری طرف سے کوئی بھی کمی برداشت نہیں کروں گا۔ مورے کی ہر بات ماننا تم پر فرض ہے، کبھی بھی تمہیں کسی بات پر ان سے بحث کرتا نہ دیکھوں۔ ارحم نے سگریٹ کا گہرا کش لگایا۔ اب اٹھو یہاں سے، کیوں چاہتی ہو میں تمہیں پھر سے درد دوں؟ ارحم نے حور کے چہرے پر نظر ڈالی جو خون چھلکا رہا تھا۔ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے، لبوں اور اس کے شفاف عارض پر اس کی شدت کے نشان تھے۔ وہ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے کمبل اپنی گردن تک لپیٹے ہوئے تھی۔ میں ظالم ہوں؟ ارحم نے اس کے قریب ہوتے اس کی زخمی لب نرمی سے سہلاتے ہوئے پوچھا۔ بہت زیادہ، حور نے بہتی آنکھوں سے ہچکی لیتے کہا۔ ارحم کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے خوبصورت نقوش میں وہ بری طرح الجھا تھا۔ ارحم نے اس کے بال نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اور باہر ہوتے ہوئے ہلکا سا میک اپ کر لینا۔ ارحم نے اس کے گال پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیری۔ اوکے جی۔ حور نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس کے قریب آنے پر پھر سے گھبرا گئی۔ گڈ، اب اٹھو، شاباش، اچھا سا ڈریس پہنو، لبوں پر مسکراہٹ سجائے، مورے سے جا کر سلام کرو۔ کسی کو بھی ہمارے کمرے کی کوئی بات نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ کسی بھی ملازمہ سے دوستی کرنے یا باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی درخشاں سے یہاں سے بھاگنے کے لیے کوئی مدد لینا، کیونکہ یہاں سے تم ساری عمر بھاگ نہیں سکتی، نہ ہی میں تمہیں کہیں جانے دوں گا۔ ہم خان اپنی عزت کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ بہت غلط اور ظالم انسان کے ہاتھوں تم نے اپنی زندگی سونپی ہے۔ ارحم نے حور کو اسرائیاں نظروں سے دیکھتے ہوئے سگریٹ کا کش لیا۔ گل کو تو آپ بہت جلدی چھوڑ دیا تھا، وہ تو آپ کی عزت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی محبت بھی تھی۔ حور کی بات پر ارحم کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے، سفید رنگت میں سرخیاں کھلی۔ ارحم نے حور کو جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے کشیدہ سینے میں آتے ہی سما گئی، اس کی دھڑکنوں کا حصہ بنی۔ رنگ شدید سرخ پڑا۔ وہ اس کی شرم محسوس کرتے اپنے اور اس کے گرد کمبل لپیٹ گیا۔ اسے چھوڑ دیا مگر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ گل میری محبت تھی مگر تم میری نفرت ہو۔ میں محبت میں اتنا شدت پسند نہیں تھا مگر تم سے ملنے کے بعد مجھے احساس ہوا۔ ارحم خانزادہ نفرت میں حد سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ نفرت کا جذبہ وہ جتنی شدت پسندی سے نبھانا جانتا ہے، اتنا کوئی جذبہ نہیں نبھانا جانتا۔ تمہیں اب میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ سسک سسک کر میری باہوں میں جان دے دو گی تم؟ ارحم سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پر چھوڑتے ہوئے گھر آیا۔ اٹھو یہاں سے، شاور لو، ورنہ تم پر ترس بالکل نہیں کھاؤں گا۔ ارحم نے دھاڑتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ حور لرزتے ہوئے بے بسی سے ارحم کو دیکھتے اپنے لباس کو دیکھ کر رہ گئی جو اس سے کافی دور پڑا تھا۔ ارحم نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے اس کی طرف دیکھا جو اپنے لب کاٹتے اپنے آنسوں پر کنٹرول کر رہی تھی۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، تیار ہو کر باہر آؤ۔ ارحم بیڈ سے اٹھتے اپنی شال کندھوں پر ڈالتے باہر نکل گیا۔ حور گہرے سانس بھرتی بیڈ سے ٹیک لگا کے باہر اچھی طرح دوپٹہ اوڑھتے ہوئے وہ مردان خان میں داخل ہوئی تو سمیلہ خان کے سامنے صوفے پر بیٹھ کر شہرام کو دیکھ کر ٹک ٹک رہ گئی۔
شہرام صوفے سے ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر بہارے کے چہرے پر ناگواری کی رنگ لہرائے، جنہیں چھپانے کے لیے اس نے ذرا بھی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ غصے کی تھکی نظروں میں شہرام کو دیکھنے لگی جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ سمیع اللہ خان نے کھنگارتے ہوئے دونوں کو متوجہ کیا۔ وہاں موجودگی سمیع اللہ کے کھنگار پر شہرام صوفے پر سیدھا ہوا۔ بہارے کو ایک نظر دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا کر اپنے سیاہ چمکتے بوٹوں کو دیکھنے لگا۔ بہارے کی متوقع بے عزتی اس کے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ یہ وہ حسین نظارہ مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ السلام علیکم داجی، بہارے نے شہرام کے لبوں پر چپکی مسکراہٹ کو دیکھتے دانت پیستے سمیع اللہ خان کو سلام کیا۔ شکر ہے تم کو سلام کرنے کا خیال آ گیا، ورنہ ہم تو سمجھا تھا کہ تم ہمیں صرف یہاں اپنی شکل دکھانے آیا ہے۔ سمیع اللہ کی بات پر شہرام کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ بہارے کا رنگ سرخ پڑا۔ شہرام کے لبوں کی مسکراہٹ بڑھی۔ جس طرح تم نے سلام کرنے میں آدھا گھنٹہ لگایا، اسی طرح بات کرنے میں کتنا دیر لگائے گا؟ یہ صبح سویرے تم اپنا یہ چہرہ ہمیں دکھانے آیا ہے، اب ہم نے تمہارا چہرہ دیکھ لیا ہے، ہم کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی، اس لیے تم جا سکتا ہے ادھر سے۔ سمیع اللہ خان اپنی شال کندھوں پر ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے بولے۔ شہرام نے اب کی بار اپنی ہنسی کھانستے ہوئے کنٹرول کی۔ شہرام کے سامنے اپنی بے عزتی پر بہارے کو آگ لگ گئی۔ اب وہ پچھتا رہی تھی کہ شہرام کو دیکھ کر یہاں کیوں چلی آئی۔ سمیع اللہ نے بہارے کو خاموش کھڑا دیکھ کر گھوڑا۔ وہ اپنی اس پوتی کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے وہ اس طرح اس کو ڈیل کرتے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا وہ صبح صبح ایسی کوئی بات کرنے آئی ہے جسے سنتے ان کا بی پی ہائی ہو جانا تھا۔ ویسے بھی ان کے نزدیک بہارے کو سر پر ان کا پوتا اچھا خاصا چڑھا ہوا تھا، کوئی اور اس کے نخرے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب بولو بھی کیا بات کرنا ہے تم سے، ہم یہاں سے جائیں؟ سمیع اللہ بہارے کو شہرام گھورتا ہوا گرجے۔ جی داجی، میں آپ سے کہنے آئی تھی کہ مجھے شہر کے ہاسپٹل میں جاب کرنی ہے۔ بہارے نے جلدی سے اپنی عرضی سنائی، جسے کہنے کے لیے وہ صبح صبح ادھر آئی تھی۔ شہرام اب صوفے سے ٹیک لگائے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے بہارے کو دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پر اب مسکراہٹ تھی۔ بہارے اس موجوں تلے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر سلگی۔ جو تمہارا رخصتی کا تیاریاں کرنے کا ہم سوچ رہا ہے نا، اس کا کیا؟ سمیع اللہ نے بہارے کو گھور کر دیکھا۔ داجی اتنی جلدی بھی کیا ہے، ہم کون سا بھاگے جا رہے ہیں؟ ادھر سے آپ سب کو ہمارا رخصتی کا پڑ گیا، بہارے نے شہرام کو گھورتے دانت کچلاتے ہوئے کہا۔ بہارے کی فضول سی ضد پر شہرام کا غصہ بالکل نہیں آیا۔ اسے پتا تھا اب کیا ہونا ہے، جو ہونا تھا وہ شہرام کو بہت تقویت پہنچانے والا تھا۔ تم بھاگ کر دکھاؤ تو ذرا، ہم تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں اس حویلی کے کونے میں ڈال دیں گے۔ سمیع اللہ صوفے سے اٹھتے ہوئے گرج اٹھے۔ داجی میں تو بس ایک بات کر رہی تھی۔ بہارے سمیع اللہ کی گرج پر لرز اٹھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم بات کرتا ہی کیوں ہے جب تمہیں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں۔ ایک زبان ہی تو ہوتا ہے جس پر انسان کا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن جب تم بھی بولتا ہے غلط ہی بولتا ہے۔ ہم کو سمجھ نہیں آتا تم نے اتنا سال شہر میں کیا کرنا ہے، پتہ نہیں تم کو ڈاکٹر کس نے بنا دیا۔ سمیع اللہ نے بہارے کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی۔ شہرام نے پرسکون ہوتے صوفے سے ٹیک لگائے بہارے کو آنکھ ماری، جو آنکھوں میں آنسو لے شہرام کو دیکھ رہی تھی۔ داجی میرا مطلب تھا یہ رخصتی شہرام کرنا نہیں چاہتا، آپ پوچھ لیں شہرام سے۔ اس نے کتنی بار مجھ سے یہ کہا کہ شہرام کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ دیکھ کر اس نے ساری بات شہرام کے کھاتے میں ڈالنا چاہی۔ شہرام نے اس بار مسکراتے ہوئے بہارے کو فلائنگ کس کرتے اپنا پتہ بتایا۔ شہرام کیا چاہتا ہے کیا نہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، تم اپنی بات کرو، تم کیا چاہتا ہے؟ سمیع اللہ نے کہا۔ میں داجی میں تو صرف ہسپتال میں نوکری کرنا چاہتا ہوں، بہارے نے ممناتے ہوئے کہا۔ تم شہر کے ہسپتال میں نوکری نہیں کرے گا کیونکہ تمہارا دماغ ڈاکٹر کی پڑھائی کر کے ہی خراب ہو چکا ہے۔ 2 دن تم شہر کے ہسپتالوں میں جب سچ میں ڈاکٹر بن کر دکھائے گا تم اپنے آپ کو حویلی سمجھے گا۔ آگے تمہارا شوہر تمہارا بہت دماغ خراب کر چکا ہے، جو تم کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، بھاگنے کی بات کرتا ہے ہمارے سامنے، شرم لحاظ بھول گیا ہے۔ سمیع اللہ غصے سے سرخ ہوتے بہارے کو گھورتے ہوئے بولا، ہٹو ہماری نظروں سے۔ ڈاکٹر بہارے پتہ نہیں کس نے تم کو ڈاکٹر بنا دیا۔ شہرام پتہ کرو اس کا ڈگری جعلی تو نہیں۔ سمیع اللہ بہارے کو گھورتے وہاں سے چلے گئے۔ شہرام کا رکا ہوا کہکا بھی مردان خانے کی بیٹھک میں گونجتا ہوا بہارے کا تن من جلا گیا۔ بہارے ضبط سے گہرے سانس بھرتے سے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ شہرام کے سامنے اتنی بے عزتی وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ شہرام ہنستا ہوا صوفے سے اٹھتا بہارے کے قریب آیا۔ اگر تم یہ عرضی اپنے شوہر کے پاس لے کے آتی تمہارا کام بہت آسانی سے بن جاتا، تمہیں صرف کرنا یہ تھا کہ بہت پیار سے تمیز سے مجھ سے اجازت لینی تھی۔ شہرام بہارے کی طرف جھکتے مدھم سرگوشی میں بولا، میں مر جاؤں گی کبھی تم سے اجازت لینے نہیں آؤں گی شہرام۔ بہارے گہرے سانس لیتے چیخی، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا ڈاکٹر بہارے، تمہاری زندگی کسی کے لیے بہت قیمتی ہے۔ شہرام نے اس کی گال سے آنسو نرمی سے پونچھے۔ وہ کسی تم ہو؟ بہارے پیچھے ہوتی ہوئی چیخ پڑی، نہیں میرے لیے کیوں ہوگی تمہاری زندگی قیمتی، میں تو تمہارے پیشنٹس کی بات کر رہا ہوں جن کے لیے ڈاکٹر بہارے جیسی قابل ڈاکٹر بہت قیمتی ہے، مذاق اڑا رہے ہو میرا؟
بہار شہرام کی بات پر بلبلاتے ہوئے بولی، نہیں سچ کہہ رہا ہوں۔ شہرام نے اپنی لیدر کی جیکٹ میں ہاتھ ڈالتے بہت غور سے اس کے گلابی تپے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ کون کرنے دے گا مجھے ہسپتال میں کام؟ بولو، جواب دو۔ جب یہی سب کچھ کرنا تھا تو مجھے ڈاکٹر کیوں بننے دیا؟ بہارے نے روتے ہوئے سوال کیا۔ تم بہت بے صبری کر رہی ہو بہارے، تم ڈاکٹر بن گئی ہو، کیا تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ آئی؟ جواب دو۔ شہرام نے سنجیدگی سے کہا، تم ہسپتال میں جاب کرو گی، ضرور کرو گی، مگر اس سے پہلے مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ تمہاری ڈاکٹری کی ڈگری جعلی تو نہیں۔ شہرام نے بہارے کے قریب ہوتے سے کمر سے تھامتے ہوئے خود کے قریب کرتے مسکراہٹ دباتے اسے آنکھ ماری۔